दूसरी सुबह हम लोग देर से ही जागे थे। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते से फरागत के बाद मैंने कहा, आज मैं ज़रा बाहर जाऊंगा, ज़रा हालात का जायज़ा लूँ, कोई काम तलाश करूँ। अच्छा, सुम्बुल ने कहा। फिर मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैं बाहर निकल आया। मूर्ति मेरे लिबास में मौजूद थी। एक टैक्सी के करीब पहुंचकर मैं रुका। जी साहब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। रेस कोर्स, मैंने कहा और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। रेस कोर्स पर बहुत रश था, हर तरफ लोग नजर आ रहे थे। मैं मुनासिब रफ्तार से चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां बुकिंग होती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों के बक्स थी। उस आदमी को पैसे दो जो बुक पर बैठा होता तो वो एक कार्ड बना देता था और उसके बाद अपने सामने रखी हुई बुक में कुछ लिख लेता था। फिर पहली रेस शुरू हुई। इस रेस में मैंने मूर्ति को आजमाया और पुरतमिनान हो गया। मेरा मुंतखब घोड़ा जीत गया था। मैं उस वक्त बुकिंग की जगह पर ही खड़ा था। मैंने एक साहब को देखा, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने आते ही एक आदमी से कहा, लाओ बुकिंग, पैसे दो, जल्दी करो भाई। उन्होंने कार्ड उस आदमी को दे दिया और उस आदमी ने पैसे गिनकर उन्हें पकड़ा दिए। एक तो कमबख्त ये बड़ा मसला है, घोड़ा पैलेस पर लगाए तो मज़ा आता है। अब देखो ना, वन का रेट कम होता है, बिला वजह नुकसान होता है। अब की दफ़ा पैलेस पर लगाऊंगा। तो फिर लगा ले। हाँ हाँ, उन्होंने कहा और सारे पैसे उसे पकड़ा दिए। फिर बोले, गोल्डन फॉक्स, और उस आदमी ने कार्ड पर कुछ लिखकर उन्हें पकड़ा दिया। वो साहब चले गए। बाकी लोग भी पैसे देकर कार्ड ले जाते रहे। फिर दूसरी रेस शुरू हुई। इस बार मैंने खास तौर पर एक नाम लिया था, गोल्डन फॉक्स। मैंने सोचा और गोल्डन फॉक्स जीत गई। मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वही साहब दौड़े दौड़े आए और आते ही कहने लगे, ये हुई ना बात, अब देखो ना, पैलेस के लिए गोल्डन फॉक्स लगाई थी और जीत गई। अब पैसे तो वही पैलेस वाले मिलेंगे ना। इस बार बड़े मियाँ ने मुझे मुखातिब किया था। जी जी, मैंने कुछ ना समझते हुए भी कह दिया। क्या जी जी लगा रखी है भाई, तुमने किस पर लगाया था? नहीं, मैंने अभी पैसे नहीं लगाए। तो फिर लगाओ ना। जी, मैंने कहा। फिर जी, अरे भाई चलो, उन्होंने कहा। फिर मुझे लेकर उसी बक्स वाले आदमी के सामने आ गए। मैं हैरानी से उनकी शक्ल देख रहा था। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, लगाओ पैसे। मैंने जेब से 5,000 रुपये निकाले। बड़े मियाँ ने पैसे देखे, फिर बोले, बस 5,000? मेरे पास इतने ही है, मैंने कहा। बड़े मियाँ ने पैसे मेरे हाथ से लिए और बुकी को दे दिए। महाराजा, बड़े मियाँ ने कहा, और आदमी ने पैसे लेकर एक कार्ड पर कुछ लिखा और मुझे पकड़ा दिया। मैंने कार्ड देखा, उसके दो हिस्से थे। एक पर वन लिखा था, दूसरे पर पैलेस। पैलेस वाले हिस्से पर घोड़े का नाम और रेट लिखा हुआ था। मैं हैरान था कि मैंने सारी जिंदगी फकीरों के एक डेरे पर गुजारी थी। दर दर गाड़ी घसीटने वाला, लोगों की गालियां खाकर धुतकार सुनने वाला, जिसके तस्वुर में भी नहीं था कि वो ऐसे पढ़ सकेगा, आज बगैर किसी परेशानी के फर अंग्रेजी पढ़ रहा था। फिर बड़े मियाँ ने एक दूसरे घोड़े पर अच्छे खासे पैसे लगाए। मैं हैरानी से उनकी शक्ल देख रहा था। बड़े मियाँ ने कार्ड देखा, फिर मेरी तरफ, फिर जोर से कहका मारकर हंस पड़े। बेटा, 4 पैसे लगाकर हारो और घर जाओ, बिला वजह वक्त बर्बाद करोगे, शाबाश। बड़े मियाँ हंसते हुए चले गए थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद बड़े मियाँ पर तरस आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनके साथ यही होना चाहिए। फिर रेस शुरू हुई और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। महाराजा रेस जीत गया। बड़े मियाँ तकरीबन रोते हुए वापस आए। मैंने भी अपना कैश वसूल किया और अगली रेस पर लगाने लगा। फिर चौथी, पांचवी और छठी रेस में भी मेरा घोड़ा जीता। उसके बाद रेस खत्म होने का ऐलान हुआ। मैंने इत्मीनान से रकम संभाल कर जेब में रखी और वापस चल पड़ा। रास्ते में एक जगह रुककर मैंने 10,000 रुपये अलग कर लिए थे। फिर मैं होटल पहुंच गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने जेब से पैसे निकाले और सुम्बुल की तरफ बढ़ा दिए। पूरे 10,000 है। सुम्बुल उछल पड़ी। ये आपके पास फिर 10,000 हो गए? बस इंतजाम हो गया है, अब इन्हें संभाल कर रखना, जितने मर्जी चाहो खर्च भी करना, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ये आपके पास आए कहाँ से? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी को लूटा है। थोड़ा सा कुव्वत का इस्तेमाल किया है। और अब आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कल मैं रात को निकलूंगा। एक जगह काम से जाना है। कहाँ जाना है? भाई कुछ काम है ना? ठीक है, सुम्बुल ने कहा।
بہرحال وہ مطمئن تھی۔ پھر رات کو جب وہ سو گئی تو میں نے اپنے لباس سے وہ بقیہ رقم نکال کر گنی، پورے 40,000 تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کل کمائی 45,000 تھی۔ میں نے وہ رقم سنبھال کر اپنے لباس میں رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرا دن میں نے ہوٹل میں گزارا اور شام کو نیچے اترا۔ میں نے استقبالیہ کلرک سے پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون کون سے کلب ہے اور کن جگہوں پر ہے؟ جی 1 منٹ، استقبالیہ کلرک نے کہا اور ایک کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھا۔ اس کارڈ پر مختلف کلبوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، کیا میں یہ کارڈ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں سر، آپ صرف اس میں کلب کا نام اور پتہ نوٹ فرما لیں اور وہاں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر ایک کلب کا پتہ میں نے نوٹ کر لیا۔ کلب تک پہنچنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پارکنگ کا احاطہ بہت بڑا تھا، آگے خوبصورت دروازے لگے ہوئے تھے۔ میں ان دروازوں میں سے ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے سے 2 گز کے فاصلے پر استقبالیہ پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ جی سر، فرمائیے، کیا خدمت کروں آپ کی؟ تمبولا اینڈ فلیش کلب۔ اور اس لڑکی نے ایک جانب میری رہنمائی کر دی۔ میں اس رہنمائی میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا جس پر تمبولا اینڈ فلیش کلب کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال میں 2 کاؤنٹر بنے ہوئے تھے۔ دائیں جانب کاؤنٹر کے پیچھے شراب کی بوتلیں الماری میں سجی ہوئی تھی۔ دوسری جانب والے کاؤنٹر پر میں نے دیکھا کہ 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھی۔ لوگ نقد پیسے دیتے اور اس کے بدلے انہیں پلاسٹک کے ٹوکن وہ لڑکیاں انہیں دے دیتی۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ اس دوسرے کاؤنٹر کی طرف تھا۔ ایک صاحب میرے سامنے وہ ٹوکن لے رہے تھے۔ 1000 کے 50، اس نے آدمی سے کہا اور نقد پیسے ایک لڑکی کو دے دیے۔ اس لڑکی نے ایک ٹرے میں سے 50 ٹوکن جن کا رنگ ہرا تھا رکھے اور ٹرے اس آدمی کو دے دی۔ وہ ٹرے لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس شخص نے اپنی ٹرے سے ٹوکن نکال کر لڑکی کو دیے اور لڑکی نے پیسے گن کر اسے واپس کر دیے۔ وہ آدمی پیسے گننے کے بعد باہر چلا گیا۔ میں اس جگہ کا طریقہ کار سمجھ گیا تھا، لیکن ابھی میں نے وہ ٹوکن نہیں خریدے تھے، بلکہ میں آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر میں نے مختلف میزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کہیں پر لوگ تاش کے پتوں کی بازی جمائے بیٹھے تھے۔ یہاں پر نقد پیسے استعمال ہو رہے تھے۔ کئی لوگ ایک میز کے گرد جمع تھے اور ایک گول سی پلیٹ لگی تھی جس پر مختلف نمبر تھے۔ اس میں ایک گیند بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص 2 پلیٹ گھماتا اور بہت سے لوگ اپنی اپنی مرضی کے نمبر بولتے اور اپنے ٹوکن سامنے رکھتے جاتے، ہرے، نیلے، پیلے ٹوکن۔ پھر یہ پلیٹ ایک جگہ آ کر رک جاتی اور اس میں موجود چھوٹی سی گیند کسی ایک خانے میں جا کر رک جاتی اور ان لوگوں میں سے جس نے وہ نمبر بولا ہوتا وہ سارے لوگوں کے سامنے رکھے ہوئے ٹوکن سمیٹ لیتا۔ پھر میں نے تاش کے کھیل کا جائزہ لیا۔ ایک میز پر 6 افراد بیٹھے تھے۔ 6 افراد کے سامنے میز پر ٹوکنوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر تک جائزہ لیتا رہا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا کہ ان لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ پھر ایک آدمی کے پاس 3 بادشاہ آئے اور اس نے سارے ٹوکن سمیٹنے شروع کر دیے۔ کافی حد تک میری سمجھ میں یہ دونوں کھیل آ گئے تھے۔ چنانچہ میں نے پہلے ٹوکن خریدنے کا فیصلہ کیا اور کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ ایک لڑکی میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جی سر، کتنے سٹیکر دوں؟ 25,000 والے۔ اس لڑکی نے مؤدبانہ انداز میں 25 ٹوکن، جنہیں غالباً سٹیکرز کہا جاتا تھا، ٹرے میں رکھ کر مجھے ٹرے پکڑا دی۔ میں ٹرے لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر میں اسی میز پر پہنچ گیا جہاں وہ گول پلیٹ والی ٹیبل رکھی تھی۔ میں نے 10 سٹیکر نکال کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ جی سر، ایک آدمی نے مجھ سے کہا۔ یہ 10 سٹیکر۔ سر، نمبر کون سا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 9۔ میں نے بے اختیار کہا۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر وہ آدمی باقی لوگوں سے بھی نمبر پوچھتا رہا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مورتی میری جیب میں موجود تھی۔ مورتی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر دل میں خیال کیا، 9 نمبر۔ پھر اس آدمی نے گول پلیٹ گھمانی شروع کر دی اور پھر وہی ہوا، یعنی پلیٹ کے رکنے پر وہ سفید گیند 9 نمبر کے خانے میں موجود تھی۔ میں نے اسی طرح باقی سب کے سامنے سے سٹیکر سمیٹنے شروع کر دیے جیسا کہ میں نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں نے 15 سٹیکرز لگائے اور نمبر 5 لگایا۔ اس بار بھی میں ہی جیتا تھا۔ دوسرے لوگ حسد بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ چنانچہ میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اب یہاں سے ہٹ جایا جائے اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ 2 ہی بازیوں میں اچھے خاصے سٹیکرز جمع ہو گئے تھے۔ پھر میں کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ سٹیکرز کے بدلے لڑکی نے نقد رقم میرے حوالے کر دی۔ رقم لے کر میں آگے بڑھ گیا۔
مختلف میزوں کے درمیان گھومتا پھرتا رہا۔ پھر ایک میز پر ایک نشست خالی دیکھی اور میں وہاں پہنچ گیا۔ معاف کیجیے گا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ان پانچوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر ایک آدمی بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ اپنی بازی کھیلتے رہے۔ بلائنڈ چال، چال، ڈبل چال، یہ سب چیزیں میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ان لوگوں کی بازی ختم ہو گئی اور ایک آدمی جیت گیا۔ پھر اس نے پیسے سمیٹ کر اپنے سامنے رکھے اور تاج پھینکنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کے لیے۔ جی پلیز، میں نے کہا۔ اس شخص نے میرے سامنے ہی 3 کارڈ ڈال دیے۔ پھر باریوں کا آغاز ہوا۔ میری دوسری باری تھی۔ اپنی باری پر میں نے بلائنڈ چال دی، پھر دوبارہ اپنی باری پر بلائنڈ چال دی۔ تیسری مرتبہ میں نے اپنے پتے اٹھائے تھے، 2 اکے اور ایک نہلا تھا۔ نہیں، میرے پاس 3 اکے ہونے چاہیے، میں نے دل میں سوچا اور اطمینان سے ایک اور چال چل دی۔ باقی لوگ کچھ حیران سے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آپ نئے کھیلنے والے ہیں؟ جی، کیوں؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، آپ کا انداز بالکل نئے کھلاڑیوں جیسا ہی ہے۔ میں خاموش رہا۔ پھر مورتی ہاتھ میں لے کر میں نے دل میں خیال کیا، 3 اکے۔ پھر چال پر چال دیتا رہا اور پھر سب ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ آخر میرا ایک حریف رہ گیا۔ اس نے ڈبل چال کے پیسے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، شو۔ اور میں نے اطمینان سے تینوں پتے اس کے سامنے کھول دیے۔ 3 اکے ہی تھے۔ میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ پہلی ہی دفعہ میں نے زبردست ہاتھ مارا تھا اور اب میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں کافی دیر تک کھیل سکتا تھا۔ پھر میں نے دوسری بازی میں بھی اچھے خاصے پیسے لگائے تھے، لیکن یہ بازی میں جان بوجھ کر ہار گیا۔ اب ان لوگوں کو میں اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں ہارتا جیتتا رہا، لیکن زیادہ تر بازیاں جیتتا رہا۔ اس کے بعد 3-4 گھنٹے میں کھیلتا رہا اور اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے۔ پھر وہ پیسے سمیٹ کر میں آگے بڑھ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ پیسے میں نے اپنی جیبوں میں ٹھوسے تھے، لیکن پھر بھی باقی نوٹ میرے ہاتھوں میں ہی تھے۔ کاؤنٹر والی لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، ایکسکیوز می سر۔ جی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ ہمارے پاس بریف کیس فالتو ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ تھینک یو، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے وہ بریف کیس ان سے لے لیا اور نوٹ اس میں رکھ لیے۔ ویسے مجھے تعجب تھا کہ ان کے پاس بریف کیس کیسے آیا، کہیں یہ ان کے کام کا تو نہیں؟ میں نے ان سے پوچھ لیا، سنیے، یہ بریف کیس آپ کے کام کا تو نہیں؟ ارے نہیں نہیں سر، یہاں تو لوگ اکثر بریف کیس چھوڑ جاتے ہیں، بیچارے سوچتے ہیں کہ بریف کیس لے جا کر کیا کریں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے جاتے ہیں کہ بس گھر پہنچ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ لاکھوں روپیہ ہارنے کے بعد اکثر یہاں لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، ایسے میں انہیں بریف کیس یا کسی ایسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اچھا، لیکن اس کے لیے تھینک یو ویری مچ، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ باہر تو نکل آیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ ہوٹل میں سنبل کو کیا بتاؤں گا۔ لیکن پھر ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب سے مورتی میرے پاس آئی ہے، میرے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیتیں تیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ مورتی کو چھو کر کہوں گا کہ یہ بریف کیس سنبل کی نظروں میں نہ آنے پائے اور اس کے سامنے غائب ہو جایا کرے، لیکن صرف مجھے نظر آتا رہے، اور ہوٹل پہنچ کر میں نے ایسا ہی کیا۔ سنبل ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ شاہو، کیسی رہی رات کی ڈیوٹی؟ بہت اچھی، زیادہ کام نہیں تھا، اور جیسے ہی کام ختم ہوا چھٹی۔ یہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ واپس آنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بس کام ختم ہوا اور چھٹی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، تمہیں آگے مشکل نہیں ہوگی، میں نے شرارت سے کہا اور وہ شرما گئی۔ اچھا، آپ کپڑے وغیرہ بدل لو، تمہارے کپڑے تو صاف ستھرے ہیں۔ ہاں تو اور کیا، وہاں ان کی وردی ہے، کام کرتے وقت وردی پہنو، پھر واپسی پر اپنے کپڑے پہن کر واپس آ جایا کرو۔ اچھا، اب میں سمجھی۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے اطمینان سے آگے بڑھ کر ایک کونے میں بریف کیس چھپا دیا۔ پھر باتھ روم جا کر میں نے کپڑے تبدیل کر لیے اور پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر میں نے مستقل ریسوں اور تاش کلبوں میں جانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک طریقہ کار متعین کر لیا تھا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا، ایک تو میں ہمیشہ بڑے نوٹ رکھتا تھا، دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں مختلف کلبوں میں کھیلتا تھا، اور یہی نہیں کہ ہر دفعہ جیتوں، بلکہ کبھی کبھی اچھے خاصے پیسے ہار بھی جاتا تھا، اس لیے لوگ مجھ پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں کلب میں فلیش کھیل رہا تھا اور اچھی خاصی رقم جیت گیا تھا۔ پھر تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے تھے۔ دوسری میزوں پر اکا دکا افراد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
اچانک ہی ایک طرف سے ایک عورت آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی تھی، پھر وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ پھر اس نے کہا، ہیلو نوجوان۔ ہیلو، میں نے بھی جواباً کہا۔ تم جب سے اس کلب میں ہو تمہیں جیتتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ تم قسمت کے دھنی ہو، تم واقعی قسمت کے دھنی ہو۔ جی شکریہ، میں نے بھی جواباً کہا۔ نوجوان، نام کیا ہے تمہارا؟ شاہو۔ شاہو، اس کھیل میں قسمت کا بڑا دخل ہے۔ قسمت ایک رات میں آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ کلاش ہو جاتے ہیں، لیکن تم اس عمر میں جتنا جیتے ہو اور جس انداز میں جیتے ہو وہ باعث حیرانی ہے۔ بس جی، نصیبوں کی بات ہے۔ نہیں، یہ صرف نصیبوں کی بات نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ مطلب خود سمجھ جاؤ شاہو، اب ہر بات سمجھانی پڑتی ہے تمہیں۔ اس بار اس عورت کی آواز تبدیل تھی اور میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے حیران کن منظر دیکھا۔ اس عورت کی شکل بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے روپ متی کا روپ دھار لیا۔ میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ روپ متی نے کہا، شاہو، میں ہوں روپ متی، تمہاری میڈم، تمہاری دوست۔ لیکن میرے منہ میں زبان ہی کہاں تھی، میں تو بس اس کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ شاہو، بہت مزہ ہے زندگی گزارنے کے اس انداز میں، ہر طرف پیسے ہی پیسے، دولت ہی دولت۔ لیکن تم جانتے ہو کہ یہ دولت تم کس طرح حاصل کر رہے ہو اور وہ ذریعہ تمہیں کس طرح سے ملا ہے، یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جی میڈم، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ تو شاہو، ہم بات کر رہے تھے ذریعے کی، تو وہ ذریعہ میں تھی۔ میں نے تمہیں سمبورنی دی اور اس کے بدلے میں نے ایک وچن لیا تھا تم سے کہ مجھے ان 5 دشمنوں کا خون چاہیے جو ابھی زندہ ہے۔ ان کا خون اب بھی ان کی رگوں میں برقرار ہے اور میری زبان اسے چاٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ بس مجھے ان کا خون ملنا چاہیے۔ تم نے مجھے ان کا خون دینے کا وچن دیا ہے اور میں تم سے کہہ دیتی ہوں کہ اپنا وچن مت بھولنا۔ تم نے ہر حالت میں میرا یہ کام کرنا ہے، اور خبردار، اگر تم نے اپنا وچن پورا نہ کیا تو تم پھر اپنے حشر کے ذمہ دار خود ہوگے۔ سڑکوں پر پلنے والے کتے سے بدتر حالت کر دوں گی میں تمہاری۔ تمہارے بدن سے خون ٹپکے گا، کوئی تمہیں ہاتھ لگانا پسند نہیں کرے گا، لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ دنیا کا عیش و آرام تم پر حرام ہو جائے گا، نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ جینے کو دل چاہے گا۔ لیکن یہ سب مصیبتیں تم پر نہیں آئیں گی اگر تم میرا کام کر دو تو، بلکہ کچھ اور ایسی قوتیں تمہیں مل جائیں گی جن سے تم بہت ہی اعلیٰ شکتی کے مالک بن جاؤ گے۔ بس تمہیں یاد دلانا میرا کام تھا، تم تو بالکل ہی مجھے بھول گئے تھے۔ اچھا چھوڑو، تم اپنا کام کرو، میں چلتی ہوں اور جلد ہی واپس آؤں گی۔ پھر اس کے خد و خال تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور وہ واپس اس عورت کی شکل میں آ گئی جو پہلے یہاں موجود تھی۔ پھر اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، بائے شاہو۔ آواز وہی روپ متی کی تھی۔ پھر وہ کلب سے باہر نکل گئی۔ میں کافی دیر تک ہال کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ بڑی سنسنی خیز صورتحال ہو گئی تھی۔ روپ متی نے اپنا وعدہ یاد دلایا تھا۔ یہ کہا تھا اس نے کہ اسے ہر حال میں ان 5 آدمیوں کا خون چاہیے جو اس کی جان کے در پہ ہے، لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں ایک بار پھر بری طرح سہم گیا۔ کافی دیر حالات کے بارے میں سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ سنبل کا ساتھ اور یہ عیش کی زندگی، میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا۔ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کبھی ایک معمولی بھکاری تھا، لوگوں کے سامنے درد بھری آواز سے صدا لگاتا تھا۔ آج قدرت کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی آ گیا تھا، دنیا کو سمجھنے لگا تھا۔ لیکن اچانک روپ متی کے اس طرح مل جانے سے ایک بار پھر دل دہل گیا تھا۔ میں تو سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے کسی انسان کا خون کرنا پڑا تو کیا اس کے بعد میرے دل کا سکون قائم رہ سکے گا؟ رات کو سنبل نے کہا، کیا بات ہے شاہو، کچھ پریشان ہو؟ نہیں، مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ لگ رہے ہو، غلط فہمی ہے تمہاری۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، کیا ہم ہوٹل میں ہی رہیں گے؟ نہیں، کوئی تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہاں۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آج ہوٹل پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ چھاپا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ایک آوارہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی۔ لوگ مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہو، ایک کام کرو۔ ہاں، بولو۔
اگر ابھی کوئی گھر نہ خرید سکو تو کرائے پر ہی لے لو۔ فکر مت کرو، کل پہلا کام یہی کروں گا، میں نے سنبل کو یقین دلایا۔ پھر دوسرے دن میں تقریباً 11 بجے ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ کافی دور تک پیدل چلتے رہنے کے بعد میں ایک بازار میں پہنچ گیا۔ یہاں اسٹیٹ ایجنٹوں کی 2-3 دکانیں آئی تھیں۔ پھر میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان میں گھس گیا۔ دکان میں سامنے ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی، جس کے پیچھے کرسی پر ایک اسمارٹ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میز کے آگے دائیں بائیں جانب صوفے پڑے ہوئے تھے۔ جاتے ہی میں نے سلام کیا تھا اور اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا داہنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، جی سر فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ مجھے ایک مکان چاہیے۔ جناب، مکان کرائے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مجھے مکان خریدنا ہے۔ کس علاقے میں خریدیں گے مکان؟ کوئی بھی قریبی علاقہ ہو، بس صاف ستھری جگہ ہو۔ جناب، میرے پاس 2 ایسے مکان ہیں، ابھی 10-15 منٹ میں میرا بندہ آ جاتا ہے، وہ آپ کو دونوں مکان دکھا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک آدمی یہاں پہنچ گیا اور اس ایجنٹ نے اس سے کہا، ماجد، ان صاحب کو وہ مکان دکھا دو جو برائے فروخت ہے، چابیاں یہ لے جاؤ۔ اس نے چابیاں دراز سے نکال کر اس آدمی ماجد کو پکڑا دی۔ ماجد نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آئیے سر، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ پھر ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چل پڑے۔ کافی دور جا کر ماجد نے موٹر سائیکل ایک مکان کے سامنے روکا، پھر جیب سے چابیاں نکال کر مین گیٹ کھولا اور مجھے لے کر اندر چل پڑا۔ سارا مکان اس نے مجھے دکھایا۔ ہم دونوں کے لحاظ سے یہ مکان بہت بڑا تھا۔ چنانچہ جب وہ مکان دکھا چکا تو میں نے اس سے کہا، یہ تو بہت زیادہ بڑا مکان ہے، جبکہ مجھے تو 2 افراد کے لیے مکان چاہیے۔ ماجد نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، سر، دوسرا مکان تو اس سے بھی بڑا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو۔ نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، پھر واپس چلتے ہیں، اس نے کہا، اور گھر لاک کرنے کے بعد ہم لوگ واپسی کے لیے نکل پڑے۔ ماجد نے اپنی ایجنسی کے باہر ہی موٹر سائیکل روک دی اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد میں 2-3 اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس گیا۔ کسی کے پاس کرائے کے لیے مکان تھا تو کسی کے پاس انتہائی بڑے مکانات۔ پھر ایک ایجنٹ نے مجھے ایک مکان دکھایا جو میرے اور سنبل کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ صاف ستھرا علاقہ تھا۔ بہرحال باقی معاملات طے ہو گئے اور میں نے وہ مکان خرید لیا۔ اب مسئلہ فرنیچر کا تھا۔ چنانچہ ایک شو روم پہنچا اور 2 صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں، ڈبل بیڈ اور ضروری فرنیچر خریدا۔ سارا سامان 3 سوزوکیوں میں لوڈ کروا کر چل پڑا۔ پھر یہ سارا سامان بھی میں نے انہی مزدوروں کی مدد سے کمروں میں سیٹ کروا دیا جو میرے ساتھ یہ سامان لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد الماریاں خرید کر گھر پہنچائی اور مناسب جگہ سیٹ کر لیا۔ اتنی اچھی سیٹنگ پر میں خود حیران تھا۔ ہر لحاظ سے یہ ایک سجا سجایا گھر لگتا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ پھر میں نے مزدوروں کو فارغ کیا اور گھر ملنے کی خوشخبری سنبل کو سنانے کے لیے ہوٹل چل پڑا۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سنبل سے کہا، چلو سامان سمیٹو۔ کیا؟ چلو سامان سمیٹو بھائی، میں نے گھر خرید لیا ہے۔ کیا؟ گھر خرید لیا ہے؟ مگر کیسے؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ بس سنبل، بندوبست ہو گیا، تمہارے لیے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں نے کہا۔ سنبل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ جلدی جلدی سامان سمیٹا اور جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ میں اسے اس طرح تیار ہوتے دیکھ رہا تھا اور خود بھی خوش تھا کہ چلو مکان کا مسئلہ تو حل ہوا۔ اس کے بعد ہم نیچے استقبالیہ پر پہنچے، ان کا بل وغیرہ ادا کر کے باہر نکل آئے اور اب ہمارا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ گھر دیکھ کر تو سنبل کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اتنا خوبصورت اور پیارا گھر، اس کا تصور تو میں نے خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ میڈم، یہ تصور نہیں، حقیقت ہے، اور یہ لیجئے، سنبھالیے اسے۔ میں نے گھر کی چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال سنبل ایک ایک چیز کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی تھی، میں بھی مسرور تھا۔ پھر اچانک ہی کال بیل بجی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ پھر میں نے کہا، ارے یہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھ لیجئے، اب مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک بزرگ کو کھڑے ہوئے پایا۔
سفید داڑھی، سر پر ٹوپی، شیروانی پہنے ہوئے انتہائی پررعب شخصیت کے مالک نظر آ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ میاں، ہمارا نام قاضی الہی بخش ہے، آپ کے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ آج کافی دنوں کے بعد اس گھر میں چہل پہل دیکھی تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے سوچا کہ آپ سے تعارف حاصل کر لیں۔ ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام شاہو ہے۔ ارے آپ اس طرح کھڑے کیوں ہیں؟ اندر آئیے، میں نے کہا اور بزرگ کو لے کر اندر آ گیا۔ اندر آ کر میں نے بزرگ کو ایک صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے گا میاں، ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی فرمائیے۔ آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ نہیں نہیں، میرے ساتھ سنبل بھی ہے، میں نے کہا اور سنبل کو آواز دی اور سنبل شرماتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہ غالباً زوجہ ہے آپ کی؟ جی نہیں۔ تو پھر بہن؟ نہیں نہیں، ہم لوگ جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سنبل نے قریب آ کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ پھر کہنے لگے، معاف کرنا میاں، ویسے تو ہمیں تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن شادی سے پہلے اس طرح لڑکی کا تمہارے ساتھ رہنا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے یہ بزرگ اچھے لگے تھے اور میں نے سوچا کہ انہیں ساری حقیقت بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، محترم بات یہ ہے کہ یہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک حادثے کے تحت ایک جگہ ملی تھی اور پھر میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور وہ حادثہ بھی بڑا عجیب تھا۔ میں جمال پور میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا کہ ایک ضروری کام سے مجھے فیروز آباد آنا پڑا۔ راستے میں میری ملاقات دلاور نامی ایک شخص سے ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا، بہت اچھی طرح سے رکھا۔ یہ لڑکی بھی وہی کام کرتی تھی اور مجھے کھانا وغیرہ یہی دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دو دفعہ اس نے مجھ سے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر دلاور نے مجھے باہر بھیجنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اس ملک میں رہ کر تم اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو، میں تمہیں کسی دوسرے ملک بھجوا دیتا ہوں، وہاں جا کر کمانا اور عیش کرنا۔ میں ان کے چکر میں آ گیا۔ انہوں نے میرا خون لیا اور کہا کہ اس کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بلڈ گروپ معلوم ہونا چاہیے۔ اس دوران کچھ پراسرار لوگ دلاور خان کی کوٹھی میں آتے جاتے رہے۔ پھر ایک رات اپنے ساتھی کی مدد سے دلاور خان سنبل کو کوٹھی میں بنے ہوئے تہہ خانے میں لے گیا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر میں بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے دل، پھیپھڑے، گردے وغیرہ بڑے بڑے جاروں میں رکھے ہوئے دیکھے اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو انسانی اعضاء کی تجارت کرتا ہے۔ پھر تھوڑی سی جد و جہد کے بعد میں نے سنبل کو ان کے چنگل سے چھڑوا لیا اور دلاور خان کے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ پھر نہایت ہوشیاری سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ یہاں آ کر میں نے نوکری تلاش کی، مالکان سے قرضہ لیا اور یہ مکان خرید لیا، اور اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ میاں، واقعی یہ تو بہت نیک کام ہے، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس بار سنبل نے کہا۔ بیٹی میں ہوں اور میری بیگم مہر النساء، بس ہم دو ہی افراد ہیں۔ ہمارے رشتہ دار بھی مختلف شہروں میں رہتے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے ہماری۔ ساری زندگی جو کمایا وہ دو گھروں پر لگا دیا۔ ایک گھر میں ہم خود رہتے ہیں، دوسرا ایک دوسرے علاقے میں ہے اور کرائے پر اٹھایا ہوا ہے، بس وہاں سے کرایہ آ جاتا ہے اور گزر بسر عیش سے ہو جاتی ہے۔ ان بزرگ نے بھی اسی سادگی سے اپنے تمام حالات بیان کر دیے۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹا، کیا ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ بیٹے دیکھو، ہماری اس دنیا میں کوئی اولاد نہیں، اگر ہوتی تو وہ بھی شاید تمہارے جتنے ہوتے۔ تم دونوں ہمیں بہت اچھے لگے ہو، ہم دل سے چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہمارے بیٹا بیٹی بن جاؤ۔ میں بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، محترم، اس دنیا میں ہم دونوں کو اپنے ماں باپ دیکھنا نصیب نہیں ہوئے اور ہم لوگ شاید ہمیشہ ماں باپ کے پیار سے محروم رہتے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے واقعی ہمیں بھی کوئی دل سے بیٹا کہے گا اور ہمارا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ آج سے آپ ہمیں اپنی اولاد ہی سمجھیے اور جو فرائض آپ ضروری سمجھتے ہیں وہ ہمیں بتا دیجیے، انشاءاللہ ان کی تعمیل میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شکریہ بیٹے، بہت شکریہ۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ رات کے کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ ارے نہیں نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، سنبل نے کہا۔ پھر وہی بات، بچے تو فرمائش کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، تم پھر وہی تکلف کی بات کر رہی ہو۔
اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مرغی کا قورمہ پکوا لیتے ہیں اور بریانی بھی، اور کچھ پکوانا چاہو تو؟ نہیں بابا، بس اتنا ہی کافی ہے، سنبل نے کہا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بس اب تم لوگ مجھے بابا ہی کہنا، اور سنو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، میں نے کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، تم لوگ آرام کرو، اور ہاں بیگم کو خوشخبری بھی دینی ہے، اللہ نے اس عمر میں ہمیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ مین گیٹ پر پہنچ کر انہوں نے کہا، بیٹا میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں اس گھر میں۔ کیسی بات؟ بیٹا پہلے تو میں اسے صرف وہم سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ محترم قاضی صاحب، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا وضاحت فرمائیں گے؟ بیٹا جب میں تمہارے گھر میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے ٹکرائی۔ اس وقت میں یہ سمجھا تھا کہ یہ بدبو ہو سکتی ہے کہیں باہر سے آ رہی ہے، لیکن پھر میں نے کمرے میں بیٹھ کر بھی یہی بدبو محسوس کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس گھر پر کوئی آسیبی اثر ہے۔ آسیبی اثر؟ لیکن ہمیں تو کوئی بدبو محسوس نہیں ہو رہی۔ بس بیٹا اپنی اپنی پرکھ ہے، اور پھر سب سے زبردست ذات وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بھی تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے۔ اب یہ اس کی تقسیم ہے کہ کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ، اور شاید ہمیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ عطا کی ہے اس ذات پاک نے، جس کی بنا پر ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اس گھر میں کوئی ضرور آسیبی اثر ہے۔ بزرگ کی باتوں سے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے کہا، قاضی صاحب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی کوئی مشورہ دیں۔ بیٹا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ پہلے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرائیں گے۔ بالکل پریشان مت ہو، سنبل کے ساتھ وقت گزارو، اسے یہاں خوش رکھو، اور ہاں یہ سب ہم نے اس لیے تمہیں اکیلے میں بتایا ہے کہ سنبل کو کچھ پتہ نہ چلے، بچی بلا وجہ ڈر جائے گی، اسے بالکل کچھ نہ بتانا، اور ہاں نکاح کی تیاریاں کرو، جلدی ہم تمہارا نکاح پڑھائیں گے۔ پھر بزرگ چلے گئے، لیکن مجھے پریشان کر گئے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ سب؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال خود کو سنبھالنا ضروری تھا، چنانچہ خود پر قابو پایا اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ بتاؤ نا۔ کہہ رہے تھے کہ نکاح کی تیاریاں کرو، بہت جلد وہ ہمارا نکاح پڑھا دیں گے، میں نے کہا، اور سنبل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سنبل، ایک شوہر کی حیثیت سے میں دنیا کی ہر خوشی تمہیں دینے کی کوشش کروں گا۔ تم میرے ساتھ ہو، میرے لیے بس دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ اچھا میڈم، میں نے مذاقاً کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔